बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ड्रोन्स आकर गिरे हैं, उनको निशाना बनाया गया है इस्लामाबाद के I9 सेक्टर के अंदर। जब वो ड्रोन्स आकर गिरे तो हमें बताया जा रहा है कि उनको शूट डाउन किया गया है, लेकिन जब हमारे पास डिटेल्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो वहाँ पर मौजूद लोग कुछ और बातें करते हैं। जहाँ पर वो ड्रोन्स गिरे वहाँ पर धमाके हुए, और धमाके होने के बाद इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। अब वो इंटरसेप्ट होने की वजह से टूटे या वो जो ड्रोन्स हैं उन्होंने जाकर उसको हिट किया। टारगेट क्या था, वो ड्रोन किसके थे, इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए, ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब आपको इस व्लॉग में मैं दूंगा। और उसके साथ साथ ईरान ने 45वीं वेव ऑफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। उस जंग में क्या चल रहा है, यौमुल कुद्स पर आज क्या हुआ, और चीन अचानक जो है वो इस सारे खेल के अंदर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। वो सारी कहानी क्या है, कौन कौन सा मुल्क इस जंग से अपने आप को पीछे खींच रहा है, अमेरिका को कौन से बड़े नुकसानात हुए, नेतन्याहू क्या कह रहा है, ये सारी की सारी बातें, इतना सारा मवाद है। कोशिश करेंगे कि इस सारे को जितनी जल्दी हो सके आपके साथ शेयर करें। बट स्टार्टिंग फ्रॉम घर दी घर सब तो पहले होनी चाहिए, परेशानी होगी। वैसे तो पाकिस्तानियों को बड़ा, वो कहते हैं ना कि मिसिंग आउट टाइप फील कर रहे थे कि दुनिया के अंदर जंग लगी हुई है, हमारे मुसलमान भाई सारे जो है वो उस जंग में हैं। हमारी अफवाज जो है वो भी अफगानिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर रही, वहां भी जंग छिड़ी हुई है। हमने दहशत गर्दों को काफी ज्यादा निशाना बनाया है। मगर उस सब के बावजूद अभी तक मुल्क के अंदर कोई वाइब, कोई लड़ाई चढ़ाई वाली, सब कुछ बॉर्डरों पे हो रहा था। मगर वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कभी वो वाइब महसूस हो, हम लोग सब के सब अमन अमान से रहे। बट वो वाइब आज रात को जब I9 के अंदर वो ड्रोन आकर गिरे तो उससे सारे इंटरनेट, पूरा सोशल मीडिया जो है, इट केम अ बज़। उसकी तस्वीरें देखने से तो सबसे पहले ये समझ में आ जाता है कि वो ईरानी ड्रोन्स नहीं है। मगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी बातें, ये सारा एनालिसिस उन लोगों के लिए होगा जिनको ये मालूम नहीं है कि अफगानिस्तान ने आज से इस वक्त तो खैर रात के 9:30 बज रहे हैं, 9 घंटे पहले ही ये बता दिया था कि वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स कर रहा है। ये आप देख लें, ये वीडियो भी देख लें और ये ट्वीट भी देख लें। पाकिस्तानी चैनल्स पर, अलबत्ता पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर किसी पर भी इस किस्म की किसी ब्रीच की कोई खबर नहीं है। आप जियो उठा लें, आप डॉन उठा लें, आप ट्रिब्यून उठा लें, आप एक्सप्रेस उठा लें, किसी जगह पर कहीं पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हो रहे हैं। और ये सिर्फ सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहे, वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में रिसालपुर जो हमारा एयर बेस है, क्योंकि पाकिस्तान एयर अटैक्स कर रहा है तो वो हमारे एयर एसेट्स को हिट कर रहे हैं रिसालपुर के ऊपर, कोहाट में, उसके अलावा खैबर में, उसके अलावा एक दो और मकाम क्वेटा के अंदर भी वो देखने को मिले, और वहां पर भी वो शूट डाउन हुए। मगर ये कितने ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने कोई डैमेज सस्टेन किया है या नहीं किया, इस बारे में अभी तक हमारी ISPR ने हमें नहीं बताई। परेशान होने की बात ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इंडिया जैसी जो कंट्री है उसके ड्रोन अटैक्स को पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने टैकल कर लिया तो ये तो खैर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। मगर ये बात इंतहाई परेशान कुन है कि अगर अफगानिस्तान से ही आए तो अफगानिस्तान से इस्लामाबाद तक का काफी ज्यादा फासला है। अगर इस अफगानिस्तान से ही आए तो वो पाकिस्तान के उस पूरे इलाके, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से वो ड्रोन उड़ता उड़ाता और पहले पाता यहां तक, हमारे दारुल खिलाफा तक कैसे पहुंच गया, ये वाकई एक कंसर्निंग बात है। बट ड्रोन वॉर जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर इस तरह की सिचुएशन कभी कभार हो जाया करती है। ये बात मैं कह तो रहा हूं मगर दिल मेरा अंदर से मान नहीं रहा। मगर फिर भी पेट्रियटिज्म यही कहता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव प्रूवन दैट आवर एयर पावर, आवर एयर डिफेंस इज वे सुपीरियर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन, ऑब्वियसली चाइना को, रशिया को निकाल के। बट दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ। सवाल ये है कि वो कहानी अब ये आगे किस तरफ को जाएगी, क्या ये अटैक्स बढ़ेंगे, क्या ये जंग अब पूरी तरह से फैलने लगी है, कितने ड्रोन्स हैं जो कि अफगानिस्तान के पास हैं, वो ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच कहां से रही है, ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब एक ही है। और वो जवाब ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि ईरान की वॉर से थोड़ी देर पहले जब शुरू हो, जैसे थोड़ी देर, एक दो दिन पहले इजराइल के नेतन्याहू ने उनके साथ पैक्ट किया था कि इंडिया, इजराइल और अफगानिस्तान अब डिफेंस एलाइज है।
تو یہ ٹیکنالوجی اگر ان کے پاس ہے اور اگر ان کے پاس آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کہ ظاہری بات ہے طالبان تو اتنے بڑے سائنسدان نہیں ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے ڈرونز بنانا شروع کر دیں. تو وہ اب انڈیا اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا میں نہیں بول دی میں لوگوں میں نہیں بول دی میرے میرا یار بولتا, تو یہ یار بول رہا ہے. اور اگر امریکہ کے ڈرونز جو ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو امریکہ کے ڈرونز اس طرح کے نہیں ہیں, وہ ڈیلٹا ونگز والے ہوتے ہیں. ان ڈرونز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل جس طرح سیسنا طیارہ ہوتا ہے اس طرح کے ڈرونز ہیں. سوال یہ ہے اب اگلا کہ یہ کہانی اب آگے کیا پھیلے گی اور اس ڈرون سوارم جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے. جو نمبر آف ڈرونز فائر کیے گئے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ان کا تخمینہ اس وقت جو لگایا جا رہا ہے وہ تقریباً 30 سے 35 کے بیچ میں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ 10 سے 12. ابھی کوئی کنفرمڈ رپورٹس نہیں ہے مگر جو ہم تک نمبرز پہنچ رہے ہیں ڈفرینٹ سورسز کے تھرو جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی جو تھی ان کو ہم نے شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا اور اس میں سے سم آف دیم گاٹ تھرو اور وہ بھی بغیر کسی میجر ڈیمیج کے پاکستان نے الحمدللہ گرا دیے ہیں. اب اس ساری کہانی کے اندر جو اوور آل پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات ہے وہ کیا ایک سوالی نشان ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. اور اس ساری سچویشن کے اندر ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور ISPR ہمیں کب بتائیں گے اور یہ پورے کا پورا میڈیا بلیک آؤٹ کیوں ہے جبکہ یہ بات 9 گھنٹے پہلے طالبان بتا چکے ہیں. اس بارے میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس طرح کی سنگین خاموشی جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے, لوگوں کے اندر سے اعتبار خراب کرتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک بری چیز ہے. مگر جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو اعتبار کی کہانی جو اعتبار کر کے ٹرمپ نے پیٹ ہیگسیتھ جو ان کے منسٹر آف وار ہیں سیکرٹری آف وار ہیں ان پر اور جارڈ کشنر پر اور باقی نیتن یاہو کی باتوں پہ یقین کر کے اور اعتبار کر کے جو جنگ چھیڑی ہے اس میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. جو پچھلی رات سے لے کے ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کے اندر سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو رپورٹ ہو رہی ہے اور اس کو ابھی تک جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا بلکہ امریکہ نے انڈورس کر دیا ہے, اس کو کنفرم کر دیا ہے, وہ ان کے لاسز ہیں. ایک تو ان کے دو جو ایئر ریفیولنگ, کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ ایئر فائٹر جیٹس کے تھرو بامبنگ کرے گا, ٹاما ہاکس نہیں کرے گا, اور وہ اس کے اندر انتہائی کروشل ہے کہ ان کی ایئر ریفیولنگ جو پورے کا پورا انفراسٹرکچر ہے ہوا کے اندر جہازوں کی تیل بھرنا تاکہ وہ اٹیک کر کے واپس آنے جوگے بھی ہوں, وہ انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے. وہ دو جہاز جو تھے ان کے مطابق آپس میں ٹکرا گئے. انتہائی مذاق کا خیز امریکہ یہ کہہ رہا ہے, جبکہ ایران جو ہے وہ وہی کہہ رہا ہے کہ جی جس طرح ہم نے پہلے گرائے تھے اب بھی ہم نے گرائے, ٹوٹل 5 ہو گئے ہیں. اور ان کے جو ڈرونز ہیں وہ تو ایک الگ ہی بات ہے. آج سے کئی سال پہلے امریکہ نے سینٹینل MQ اس وقت 9 اس کا نام تھا, اور وہ ڈرون بہت زبردست پریڈیٹر کے بعد بنایا تھا اور بھیجا تھا ایران کی سرویلنس کرنے کے لیے. تو ایران نے اس کو مار گرایا نہیں تھا, اس کو ہوا میں ہیک کر کے اتار لیا تھا, اور وہ ڈرون ٹیکنالوجی بھی انہوں نے جو تھی وہ ایکسپلور کی تھی. خیر, not getting off the ramp of the plot here. So اب سچویشن میں یہ ہے کہ USS ابراہم لنکن جو سب سے بڑا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ پارٹلی ڈیمیجڈ ہے اور وہ دور جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ایئر ریفیولنگ انفراسٹرکچر ہے وار کے حوالے سے وہ بھی ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت بیکاز وہ بھی گرا ہے. اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارموز سے آنکھوں کے سامنے دل کو جلانے والی بات ہے. پیٹ ہیگسیتھ نے آج پینٹاگن میں بریفنگ دی, اور بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے جب سوال پوچھا گیا ان سے ہارمز کا کہ جی تیل بیڑا غرق ہو گیا ہے, آج پھر 20% اور اوپر چلا گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہارمز تو کھلا ہے بس ایران وہاں سے جانے نہیں دے رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے بس بدل اگے آ گئے, نہیں اس واسطے سورج نظر نہیں آ رہا. تو یہ مطلب اس طرح کی مذاق کا خیز باتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ میں سننے کو ملی. اس بریفنگ میں ایک اور بھی کمال کی بات ہیگسیتھ سے سننے کو ملی جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی سچویشن یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں چلی گئی ہے. اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت ایران کی سڑکوں کے اوپر نہ صرف لاکھوں ایرانی یوم القدس کے احتجاج میں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے, بلکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ, ان کے پریزیڈنٹ, ان کے فارن منسٹر, ان کے چیف جسٹس آف دی ایرانین سپریم کورٹ, وہ سارے سڑکوں پہ بغیر کسی ویسٹ کے بغیر کسی چیز کے ایسے ہی چلتے پھرتے گھومتے پھرتے جا رہے تھے. اور بلکہ یہاں تک کہ اس مارچ کے پاتھ میں بھی ایک بامبنگ ہوئی, ایک آ کر لگا, وہاں سے دھوئیں اڑ رہے ہیں, چیزیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں, اور لوگ جسے کہتے ہیں نا, انہوں نے ایران TV نے
جو ہے کوٹ بھی کیا کہ نہ کوئی چیخ رہا ہے, نہ کوئی ایک قدم بھی تیز لے رہا ہے. جس پیس پر جا رہے تھے اسی جانب جا رہے ہیں جس جانب سے آگے وہ ہے تباہی کا, اور وہ جو میزل لگا ہے یا جو بھی چیز لگی ہے, ڈرون ہے, میزل ہے, جو بھی شارپنل ہے, وہ اس کی جو ہے وہ دھواں اٹھ رہا ہے, اسی جانب چلتے چلے جا رہے ہیں اور روک کوئی نہیں رہا. سو یہ سچویشن اتنی بری طرح سے پورے انٹرنیٹ پر اس وقت امریکہ پٹ رہا ہے, اور اس پٹنے کے ساتھ ساتھ جو ایک دو بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں جنہوں نے پوری دنیا کو اس وقت شک و شبے میں ڈال دیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ٹریجری سیکرٹری جو ان کے کہہ لیجیے وزیر خزانہ جو تھے, وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے, اور وہ انٹرویو دیتے دیتے ان کو آ کے بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھئی اسی وقت آپ اٹھیں, اور آپ اٹھ کر, آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بلا رہے ہیں, اور وہ ان کو وہاں سے چلتے ہوئے انٹرویو میں سے اٹھا لیا گیا. اور جب وہ واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے انٹرویو دینا شروع کیا تو ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی, ان کے ہونٹ لرز رہے تھے, اور ان کا لہجہ جو تھا وہ ایسے تھا, it was visibly shaken. It was no question کہ وہ کوئی اس طرح کی ڈیمنگ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے کہ جس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی جا رہی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیتن یاہو, جن کی کل رات کو میسج کی رپورٹ آئی اور ویڈیو آئی تھی, اور اس ویڈیو میں لوگوں نے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے نکالے کیڑے نکالے, اور یہ مجھے بھی وہ مشکوک سی لگ رہی ہے. لوگوں نے تو 6 انگلیاں اس میں نظر آ رہی کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. نیتن یاہو یا تو شدید زخمی ہے یا مر چکا ہے. اور دوسری جانب پیٹ ہیگسیت نے یہ بھی کہا کہ ایران کا جو لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی صاحب, مجتبی خامنائی, وہ ایک بزدل آدمی ہے, وہ ناٹ سو سپریم ہے, وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسممبر بھی ہو گیا. مطلب کہ جو پہلی بات ہوتی ہے کہ جو پہلا حملہ ہوا تھا ان کی ٹانگ پہ چوٹ آئی تھی, ان کی ٹانگ جو ہے وہ ایمپیوٹیٹ پروبیبلی کر دی گئی ہے, وہ ڈسفگرڈ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا سب بیڑا گرک ہو گیا. دوسرے جانب ہارمز کے اندر سے آنکھوں کے سامنے ترکی اور چائنا کے جو بیڑے ہیں ان کو ایران بآسانی گزرنے کی اجازت دے رہا ہے. آج بھی ایران اور چائنا اور ترکی دونوں کے بیڑے وہاں سے گزرے. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے وہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ چائنا کا ایک شپ ہے جو کہ سرویلنس شپ ہے, جو کہ اس پوری جنگ کا جو تھیٹر ہے, جہاں پر اس وقت پرشین گلف کے باہر اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں, نیوی پر اٹیکس ہو رہے ہیں, اس سے کچھ ہی دور, بہت زیادہ دور نہیں, کھڑا ہو کے ساری کی ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے, اور وہ ساری سرویلنس کر رہا ہے, اور وہ پوزیشنز نوٹ کر رہا ہے, اور وہ سارے کا سارا ریڈنگ لے رہا ہے اس پوری کی پوری جنگ کی ہر موو کی. اور اس کے اوپر امریکہ اس وقت انتہائی پریشان, شدید پریشان اس لیے ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ چائنا اپنی ٹیکنالوجی یوز کر کے ایران کو ایک ایک لمحے کی, ایک ایک انچ کی رپورٹ دے رہا ہے کہ اب فلانی چیز ادھر موو کر رہی ہے اور فلانی چیز ادھر موو کر رہی ہے, مگر آبویسلی وہ اس کو یہ بات نہیں کہہ سکتے, وہ چائنا کے ساتھ متھا اس وقت نہیں لگا سکتے. دوسری جانب جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی موومنٹ دیکھنے کو ملی ہے. ہزاروں جسے آپ فشنگ بوٹس کہہ رہے ہیں, ابھی تو وہ سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے کہ ہزاروں فشنگ بوٹس مل کر ایک خاص جیسے ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ایک کچھ جیومیٹرک شیپس کریٹ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ یا تو اور اس میں یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہے بہت جلد اس کانفلکٹ کا پھیلنے کو, اور اس کانفلکٹ کے ریجن پورے کو جو ہے وہ اپنے آڑ میں اور اپنی لپیٹ میں لے لینے کو, جس کی وجہ سے وہ اب تیاری کرنا شروع ہو گیا ہے کہ کہانی اب بڑھنے والی ہے. سو چائنا از آلسو پریپیئرنگ ان ون وے ایٹ ون اینڈ, اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ بھی دیکھنا انتہائی اہم ہے کہ وہ جو شپ وہاں پر کھڑا ہے جس کی اب نشاندہی کی گئی ہے وہ کتنا کو کردار ادا کر رہا ہے, کیا امریکہ ان کے ساتھ یہ بات چھیڑے گا یا نہیں چھیڑے گا. یہاں پر جہاں پر چین کی بات ہو رہی ہے وہاں پر جو ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہیں اس کے حوالے سے بھی آج صبح بات چیت ہوئی افغان طالبان کے نمائندے کی. ان کے جو فارن منسٹر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ وانگ جی جو چائنیز ایف ایم فارن منسٹر ہیں ان سے ٹیلی فون پہ بات چیت کی, مگر اپیرنٹلی بات چیت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ چین نے تو آبویسلی کہا ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ٹھنڈی رکھیں اور معاملات کو ریزالو کریں, مگر سچویشن یہ ہے کہ اس گفتگو کے باوجود پاکستان کے اوپر یہ ایئر اٹیک کیا گیا. اس سب کے ساتھ ساتھ
جو اہم باتیں ہیں ان میں سے ٹاپ کی بات یہ ہے کہ اب وائٹ ہاؤس کے اندر سے اور پینٹاگن کے اندر سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ ایک اب پش کرنی ہے کہ امریکہ کسی طرح گراؤنڈ ٹروپس لے کر ایران کے اندر چلا جائے. اور اب وہ ایک نیا نیریٹو جو ہے فاکس نیوز کے اوپر ہمیں سننے کو مل رہا ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اپنا سارے کا سارا انریچڈ یورینیم جو ہے وہ ہر جگہ سے اٹھا کر پک ایکس ماؤنٹین، ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر جا کر انہوں نے وہ سٹاک پائل کر دیا ہے، وہاں پہ جا کر محفوظ کر دیا ہے. اور امریکہ کے پاس ایسا کوئی بنکر بسٹر ایسا کوئی جے ڈیم، ایسا کوئی میسو بامب نہیں ہے جو کہ اس کو پینیٹریٹ کر سکے اور وہاں پر اس یورینیم کو تباہ کر سکے یا دفن کر سکے. تو اس لیے انتہائی ضروری یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم اپنے گراؤنڈ ٹروپس امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر بھیجے. سو ایک طرف تو یہ کہانی چل رہی ہے کہ فل پش چل رہا ہے گراؤنڈ ٹروپس کے حوالے سے، ایران اس کے اوپر اپنا سٹانس دے چکا ہے. اور دوسری جانب ایران نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ الرٹ اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ایشو کر دیا IRGC نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 11,000 امریکی ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ GCC کنٹریز میں، عرب ممالک کے اندر موجود ہیں. اور انہوں نے تمام مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ آپ ان کا پتہ لگائیں کہ وہ کہاں کہاں ہیں اور اس کے بارے میں بتائیں، چاہے اوپن سورس ہو چاہے کلوز سورس ہو. آپ ان کی جو پوزیشن ہے، آپ ان کی جو لوکیشن ہے اس کو پبلک کریں تاکہ انہیں ٹارگٹ کیا جا سکے. اب اس کی وجہ سے بھی ایک پینک کی سی سچویشن ہے. مگر مسلمانوں نے کیا سچویشن لوکیشن گیو اوے کرنی ہے؟ جو اسرائیلی انفلوئنسرز ہیں وہ خود مطلب امریکی فوجیوں کی پوزیشن تو شاید نہ دے رہے ہوں، مگر اپنے ایئر ڈیفینسز کی پوزیشن جو ہیں وہ خود ہی گیو اوے کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں ان کے سامنے. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ خود ہی اپنی لوکیشن جو ہے اپنے ملٹری ایسٹس کی وہ ایران تک سیدھا سیدھا اوپن سورس کے تھرو پہنچا رہے ہیں. بٹ the situation where we stand right now، ایران جو ہے اس کے حملے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تل اویو، حائفہ اور اس کے علاوہ کل رات جس طرح انہوں نے 5th فلیٹ جو بیس ہے کہ امریکہ کے 5th فلیٹ کی جو نیول بیس ہے وہ ہٹ کی تھی بحرین کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹارگٹس کل رات جو تباہی مچائی آپ کے حزب اللہ نے لیبنان سے، وہ دیکھنے اللہ معاف کرے وہ واقعتاً ایسا کہتا ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے. سو یہ سب کا سب it all gets together and the situation where we can see this all heading is in a long war now. پیٹ ہیگسیتھ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آج کی رات سب سے زیادہ بمباری کی رات ہوگی، مگر یہ ڈائلاگ اب پرانا ہو چکا ہے. یہ فلم ہم سب دیکھ چکے ہیں، یہ بات وہ پچھلے 4 دن سے کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا. آج جو سب سے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ آئی وہ یہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ سب سے زیادہ اس جنگ کی ڈیوریشن اس ایک خبر کے اوپر میٹر کرتی ہے کہ ایران کے جو لانچرز ہیں ان کی کیا سٹیٹ ہے، ایران کے لانچرز کتنے فیصد تباہ ہو چکے ہیں اور کتنے بھی رہتے ہیں. کیونکہ اگر ایران کے پاس لانچنگ کیپیسٹی ہے تو میزائلوں کی تو ماشاءاللہ سے ایسی بہار ہے کہ وہ تو کبھی ختم ہونے کا نام لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. IRGC یہ کہہ رہی ہے کہ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگ نہ صرف پہلے سے بہت بڑی سٹاک پائل ہے، ہم رن ٹائم پر ڈرونز اور میزائل ساتھ ساتھ بھی بنا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہ جو بن گئے ہیں تو بن گئے ہیں، ابھی فی الحال جنگ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اور اسلحہ یا اور میزائل جو ہیں ہم نہیں بنا رہے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن. اور اس وجہ سے یہ خبر جو ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایران کے لانچرز جو ہیں ان کو کوئی میسو سگنیفیکنٹ ڈسفنکشننگ مطلب ڈسفنکشنل کر دینے والا ڈیمیج نہیں پہنچا. دس مینز کہ اب یہ جس طرح سے ہم پہلے 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کا جو سٹیئرنگ ہے وہ ایران کے پاس ہے. لیٹس سی کہ یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کا آف ریمپ کیا لیتے ہیں، کیا گراؤنڈ فورسز والی بات کو وہ مکمل جو ہے وہ نیریٹو کو بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، نیتنیاہو زندہ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے. لیٹس سی پاکستان کے ساتھ معاملات افغانستان کے کو بہتری کی طرف جاتے ہیں یا ہم لوگ ایک دفعہ پھر اسی ساری کہانی کے اندر ڈرون وار کے ایک اور چیپٹر میں سے گزرنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.